अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नहत स्टूडियो के प्रोग्राम बज़्म उलमा की नई एपिसोड में मैं हूँ हाफिज़ खुबैब मियाँ। नाज़रीन, आज बज़्म उलमा की इस एपिसोड में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो मारूफ़ आलिम दीन शेख अब्दुल अज़ीज़ हनीफ़ रहमहुल्लाह के लख्त जिगर हैं। अबू बकर सिद्दीक़ हनीफ़ हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। आज हम इनके पास हाज़िर हुए हैं इनकी इंटरव्यू के सिलसिले में, तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह ताला। और सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें ख़ुसूसी वक़्त में से टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल वरहमतुल्लाहि है अबू वबरकातुहू बकर भाई। भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर भाई, आप तो देखते रहते हैं हमारे प्रोग्राम्स वगैरह सोशल मीडिया पे, तो एक सिलसिला शुरू किया गया उलमा के तारुफ़ का। तो अभी हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते होते हैं कि आजकल के ये जो नौजवान उलमाए किराम है ना, ये भी मुस्तकबिल के इस्लाफ में ही आएंगे। तो उस हवाले से देखा जाए तो इंशाअल्लाह ताला आप तो वैसे भी बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, और फिर जदीद अंदाज में भी फिर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नौजवानों में बड़ा मुकाम रखती हैं, वो बाकायदा आपके शागिर्दों में उनका शुमार होता है। तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुबैब भाई, सबसे पहले तो आपका और नहत की टीम का शुक्रिया। आपने आज ज़हमत भी की, ख़ुद तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत अता फ़रमाए। आमीन। मैंने आपको उस वक्त भी गुजारिश की थी कि आपने ये बज़्म उलमा में मुझे शामिल कर दिया। हम तो तलबा में से, और सच बात है कि हकीकत में तलबा में से, ये वैसे कोई रस्मी जुमला नहीं मैं कह रहा, या वैसे ही कसर नफसी से काम लेने की कोशिश नहीं है। हकीकतन तलबा में से हैं, और उलमा के ज़ुमरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इल्मी एक इंशाअल्लाह। जो है ना निस्बत की वजह से कहीं हमें कबूल कर ले, तो ये हमारे लिए बड़ी सआदत है। बाकी ये है कि आप लोगों की मोहब्बत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें दीन का हकीकी मानों में खादिम बना दे और हमसे कोई काम ले ले। मैं इसलिए पहले ही वज़ाहत कर दी है कि आपने ये कहना था, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो अबू बकर भाई, सबसे पहले तो अपने फैमिली बैकग्राउंड में कुछ बताएं। माशाल्लाह आपकी निस्बत एक बड़ी शख्सियत, मारूफ शख्सियत से है। तो जी, जैसे आपने तारुफ़ में बयान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद मोहतरम अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ हनीफ़ रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया, मारूफ़ जमाती, क्योंकि जमात के नाज़िम आला रहे पाकिस्तान के, और पूरा पाकिस्तान इस हवाले से उनको जानता है। और इस्लामाबाद में बिलख़ुसूस उनकी जो कि 47 साला दावती सरगर्मियाँ जो उन्होंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुज़ारा। और जब इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त ये जिस मरकज़ में हम बैठे हुए हैं, ये अभी तामीर नहीं हुआ था, और मेलोडी के करीब एक क्वार्टर में नमाज़ पढ़ते थे। जगह अलॉट हो चुकी थी, और मस्जिद की तामीर का काम भी शुरू हुआ, सही। 70s में शुरू हुआ, 72 में कंप्लीट हुआ। तब से लेकर 2016 तक उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज़ में दावती सरगर्मियाँ सरअंजाम दी। मुझे उनके ज़ेर साया अल्हम्दुलिल्लाह उनसे उनका शागिर्द होने का भी शरफ़ हासिल है। इब्तिदाई कुतुब सारी उन्हीं से पढ़ी थी, तर्जुमा तफ़सीर भी उन्हीं से पढ़ा। तो उसके बाद अल्लाह ने ये तौफ़ीक दी कि 2008 में, चूँकि हमारी जो मस्जिद है ये औक़ाफ़ के अंडर आती है, और ये यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो 2008 में फिर मेरी तकर्री यहाँ पर उनकी जगह हो गई थी। और यकीनन एक वालिद के लिए ये बड़ी ख्वाहिश भी होती है, और उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका जो पौधा लगाया हुआ है वो आगे फलता फूलता रहे। तो अल्लाह ताला ने उनके ज़ेर साया काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। तो इस निस्बत से एक जमाती और एक दावती प्लेटफॉर्म अल्लाह ने घर से ही दे दिया। वबिल्लाहि तौफ़ीक़, और ये अल्लाह का मुझ पर ख़ास फ़ज़ल और एहसान है। और उसको बस अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ाने की एक कोशिश है, और उस सिलसिले में यहाँ इस मरकज़ की ज़िम्मेदारी है मेरे पास, और इसके साथ साथ कुछ तदरीसी ज़िम्मेदारियाँ जो मरकज़ में भी हैं, और विज़िटिंग फ़ैकल्टी के तौर पे कुछ इस्लामिक यूनिवर्सिटी में और दीगर कुछ इदारों में पढ़ाता भी हूँ। और इसी तरह आपने जैसे बताया, कुछ नौजवानों की तंजीमें हैं, उनको जो कोर टीम्स हैं उनको कुछ कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ। इसके साथ अपनी कुछ कारोबारी मसरूफ़ियात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह सऊदी सफ़ारत खाने में, पहले मैं सऊदी मकतब दावा में था, अब अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टली एम्बेसी में हूँ। वहाँ पे शून इस्लामिया की मेरे पास ज़िम्मेदारी। अच्छा अबू बकर भाई, आपके वालिद साहब के साथ आपका किस किस्म का ताल्लुक़ रहा? आपने भी बताया कि आप उनके शागिर्द भी थे, तो उनका घर में रवैया किस तरह का था? अमूमन देखा गया है कि
جو شخصیات جن کی مصروفیات ہوتی ہیں یا کوئی تنظیمی عہدیدار ہوتے ہیں تو گھر میں ٹائم نہیں دے پاتے، یا اولاد کے اندر اور ان کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ دیکھا گیا اولاد بگڑ جاتی ہے، ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو آپ کا کس طرح کا تعلق تھا آپ کے والد محترم کے ساتھ؟ خبیب بھائی الحمدللہ ہم اس معاملے میں بہت زیادہ خوش قسمت ہیں. والد محترم اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جو لوگ ان سے ملے ہیں اور جو ان کو جانتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے یہ بات جانتے ہیں. وہ بہت ہی شفیق انسان تھے، بہت. اور حقیقی بات یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں اپنے مختلف پروگرامز میں یا انٹرویوز میں کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ متبع سنت کم ہی دیکھا ہے کسی کو. اور گھریلو زندگی میں بھی اتباع سنت کے حوالے سے ان کا بالکل اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ تم میں سے سب سے بہتر ہوا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. اور اس طرح سے بہتری کہ ان کے بیٹے بیٹیوں میں سے ہر کوئی اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد جتنے لوگ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس آئے، ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں، ایک چیز مشترک تھی کہ ہر بندہ کہتا تھا جی میرے ساتھ بڑا ان کا خصوصی تعلق تھا. تو ان کا یہ ایک پہلو بہت زیادہ وہ تھا کہ وہ بہت شفیق اور بہت بڑے دل کے مالک تھے. اور پھر محبت کے اظہار میں، اپنی اولاد کے ساتھ ان کی تربیت میں، اور بالخصوص نرمی کا ایک پہلو. عام طور پہ والد گھر میں ذرا سخت ہوتا ہے. میں اپنے حوالے سے بسا اوقات یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں کبھی بھی اپنے والد جیسا والد اپنے بچوں کے لیے نہیں بن سکتا. یعنی ہمیں زندگی میں نہیں یاد کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سختی کی ہو. سمجھاتے تھے بڑے لیکن طریقے سے مارنا تو دور کی بات، سختی بھی نہیں کی. نہیں، کبھی سختی نہیں کی. والدہ ہماری ذرا ہمیں الحمدللہ، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں ضروری تھا کہ بیلنس تھا، کیونکہ ابا جی ہو جاتی ہوتی. ہاں ادھر سے ہو جاتی تھی. لیکن یعنی بچپن میں، بڑے ہو کے تو ظاہر بات ہے نہیں، لیکن یہ کہ بچپن میں یہ تھا کہ والدہ کا کنٹرول اس حوالے سے ماشاءاللہ بڑا مضبوط تھا، اور والد صاحب کی شفقت بہت تھی. تو عام طور پہ یہ الٹ اور برعکس ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بالکل ایسا تھا. تو ہم بچے شروع سے جو دل کی باتیں تھے نا وہ ابا جی کے ساتھ کرتے تھے. یعنی عام طور پہ میں آج نوجوانوں سے بات کرتا ہوں نا جب، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر، آپ نے بتایا نوجوانوں کے مسائل جو ہیں کہ جی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بڑوں کو کیسے کہیں. کمیونیکیشن گیپ بڑا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو میں نے تو جا کے ڈائریکٹ ابا جی سے کہا تھا، والدہ کو نہیں کہہ سکتا. تو ابا جی کو کہا تھا کہ جی یہ مسئلہ ہے، تو آپ نے مسئلے پہ کھڑا کر دیا، آپ شادی بھی کروا دیں. تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی ان کا بھی والد صاحب کے ساتھ ہی تھا؟ سب کا. اچھا. سب بہن بھائیوں کا، سب بہن بھائیوں کا، رازداری انہی کے ساتھ. ہاں سب بہن بھائیوں کی ان کے ساتھ جو ایک بانڈنگ تھی وہ بہت مضبوط تھی. اور پوری فیملی کی، یعنی اچھا صرف ہمارے ساتھ نہیں، پورے خاندان میں بھی ان کی بانڈنگ اسی طرح تھی. تو آپس میں آپ کی والدہ کے ساتھ ان کا رویہ بہت زیادہ احترام والا، بہت زیادہ زبردست، اور یعنی ایک مثالی، اور بہت ماشاءاللہ کھلے دل کے، کھلے ہاتھ کے، اور محنت کرنے والے. ساری زندگی خود بھی الحمدللہ کاروبار کیا، محنت کی، اور ہمیں بھی یہی سکھایا کہ دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ساتھ ساتھ اپنا بچوں کو بہت اچھا پڑھایا. بہت زیادہ جمع کرنے کے قائل نہیں تھے، اور اچھی زندگی گزاری، بہترین. یعنی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی کمپلیکس زندگی میں نہیں آنے دیا انہوں نے کبھی کہ جی ہم یہ اس لیول پہ کیوں نہیں ہے، اس لیول پہ. ہمیں سب سے اچھے لیول پہ، ہمیں دوستوں میں، احباب میں بھی ہمیں یہی فیل ہوتا تھا کہ ہمیشہ ہم ہی ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ہم پہ خرچ کرتے تھے، ہم مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یوتھ فورس کی ذمہ داریاں جب میرے پاس تھیں تو ابا جی کو کہنا جی میں نے لاہور جانا ہے پروگرام پہ، کنونشن پہ، اس طرح. تو انہوں نے جو ہے نا ہمیشہ تھوڑے زائد پیسے دینے، کہ جو ایک کرایہ ہے، ایک جیب خرچ، اس سے اوپر کچھ دینے، اور پھر کہنا کہ جو ساتھی ساتھ جا رہے ہیں نا ان کو بھی کچھ کھلانا پلانا، خود ہی نہ کھاتے پیتے رہنا. صحیح. اور ان کا خود بھی یہ تھا، سفر میں ہمیشہ جب بھی، ایک تو ان کو اچھا کھانے پینے کا شوق تھا، پورے جماعت کی، جب وہ لاہوری تھے، ہاں جماعت کی نظامت میں، کیونکہ روزہ ہر ہفتے ان کو جانا ہوتا تھا، 3 دن یہاں ہوتے تھے، 4 دن وہاں ہوتے تھے. تو موٹر وے سے سفر کم کرتے تھے کہ وہاں کھانے اور چائے کا بہت اچھا ذوق تھا. تو مخصوص ان کی جگہ تھی جہاں رک کے اچھا کھانا پینا اور سب کو کھلانا پلانا تھا. تو بہت ماشاءاللہ ان کی یعنی طبیعت میں ایک بانڈنگ کا جو عنصر ہوتا ہے نا، کہ ایک لوگوں کے ساتھ ایک تعلق محبت والا اور بڑے اخلاص والا تعلق. اور پھر ہر یعنی عمر کے لیول کے لوگوں کے ساتھ، میرے بالکل چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی، بڑے بزرگوں کے ساتھ بھی، نوجوانوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ ان کا ایک بڑا. تو انہوں نے آپ کی جو تعلیم کا آغاز کب سے کیا پھر، یا اسکول سے کیا؟ اسکول سے تعلیم کا آغاز باقاعدہ، یہ نہیں کہ دنیاوی اسکولوں میں یا ہوم اسکولنگ سے؟ نہیں، دنیاوی اسکولوں میں، پراپر صحیح گورنمنٹ اسکولز میں.
صحیح. اور سب بہن بھائیوں نے اسی طرح اسکولنگ کی. صرف بڑے جو بھائی ہیں ڈاکٹر عزیز صاحب, انہوں نے پہلے حفظ کیا, سب سے پہلے 9 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا, ماشاء اللہ, یہ اور اس کے مکمل بعد کر لیا 9 سال مکمل کر لیا تھا. اسکول نہیں گئے تھے پہلے, ان کو پہلے حفظ کروایا پھر اسکول قاری میں. صاحب سے یا گھر میں؟ نہیں, قاری صاحب سے مسجد میں اچھا پراپر. صحیح. اور میں نے لیکن بعد میں اسکولنگ کے ساتھ, اور پھر اسی طرح پراپر سب نے اسکولنگ کی, پھر کالج, پھر یونیورسٹی, تو پراپر جس طرح سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی جو ان کی تربیت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اثر انداز جو آپ کے اوپر چیز رہی وہ کون سی تھی؟ اصل میں نا وہ بڑی ڈائنامک پرسنالٹی تھی. ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنے لیے نا کوئی مینٹور یا لیڈر جو ہے نا وہ باہر نہیں ڈھونڈنا پڑا. ہمارے سامنے ایک بڑی مضبوط شخصیت اور بڑی اعتدال والی اور بڑی گرومڈ اور بڑے اخلاق والی موجود تھی, تو ہم ان کو دیکھ دیکھ کے نا بس ویسا کرتے رہے. تو الحمدللہ یعنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں فیل ہوا کہ یار یہ کام ہم نے غلط کیا, یا ایسے ہو گیا کہ جی کسی اور کو دیکھتے تو شاید وہ زیادہ اچھا کر رہا تھا. وہ اس قسم کے الحمدللہ یعنی ان اصل کا میں ہوتا. آپ خود بھی ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, تو یہ چیزیں پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت پڑتی. پہلے تو ہم نے موٹیویشن کا کبھی نام بھی نہیں نا سنا ہوا تھا, موٹیویشنل سپیکرز نہیں ہوتے تھے. تو چھوٹے چھوٹے معاملے میں نا یہ باہر سے کلاسز لے رہے ہوتے ہیں, لیکچرز لے رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو یہ ساری چیزیں گھر سے ہو رہی ہوتی تھی, تربیت پہلے گھر سے ہوتی تھی. اب تربیت والا جو معاملہ ہے نا وہ لوگ باہر جا کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اب وقت کا فقدان ہو گیا ہے, اور اب زندگی کا حصہ بن گیا. ہم کیا اس کو یعنی روئیں کیا, یہ میرے خیال میں رونے کی بات نہیں ہے, اس کو کسی بالکل اس کا پازیٹیو کہیں نہ کہیں حل ایسپیکٹ میں نکالنا کرنا چاہیے پڑتا نا. ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو شاید دیہات میں جو چوپال ہوتی تھی یا بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ موٹیویشنل سپیکرز ہوتے تھے, پھر والدین ہونے شروع ہو گئے, اور آج کے دور میں باقاعدہ پھر یہ ایک فیملی فیلڈ ہوتی بن تھی, گئی ہے, چچا یا فیملی ہو گئی. ماما ہوتے ہاں تھے, بالکل ایسا کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. اب یہ ذرا کیونکہ پروفیشنلی تھوڑا سا سسٹم لوگ زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں موبائلز کے ساتھ, گیجٹس کے ساتھ, تو وہ ضرورت بن گئی ہے کہ وہاں سے اب وہ چیزیں وہ حاصل کر لیں. تو ان کو صرف یہ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس سے کیا لینا ہے, کس سے کیا نہیں لینا, اور کون لوگ اس قابل ہیں کہ ان سے بہرحال کوئی موٹیویشن لی جائے. اور موٹیویشن کہتے کس کو ہیں, صرف یہی نہیں ہے کہ نا کہ آپ بس اٹھیں اور ٹکر مارنے شروع کر دیں گے مجھے موٹیویشن مل گئی. ڈائریکشن ہو رہا ہو, ہاں موٹیویشن ہو بالکل رہی. ایسی ہے, ایسا نہیں ہے. ذمہ دار سنجیدہ لوگوں سے جو واقعتاً موٹیویٹ کر بھی سکیں, اور کسی ایسے کام کی طرف موٹیویٹ کریں جس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کا پہلے ذکر کیا, آخرت کا ساتھ ذکر کیا, کیونکہ انسان جی تو دنیا میں رہا ہے نا. یہ رہبانیت بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا ساری کو چھوڑ کے بس کہیں کہ جی آخرت ہی ساری ملے گی, اور یہ بھی کہ جی صرف دنیا مل جائے, واہ واہ یہاں مل جائے, لائک شیئر مل جائیں, سب کچھ یہ کچھ ہو جائے, اس چکر میں آپ سارے لگیں اور آخرت کو بھول جائیں. تو ایسا بندہ جو آپ کو بیلنس اپروچ کے ساتھ دنیا آخرت کی حقیقت سمجھا کر اس میں کیا کرنے کا کام ہے جس سے آپ کی آخرت سنورے گی, اور یہاں پہ بھی بہترین ہوگا اور وہاں پہ بھی بہترین ہوگا, یہ سکھائے. تو الحمدللہ اس حوالے سے ہمیں بڑا اچھا یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فضل فرمایا کہ والد محترم کی ایک بڑی بیلنس اپروچ تھی اس میں. بچے بچیاں انہیں سارے بہت اچھے پڑھائے, اور پھر ان کا ایک چیز یہ بھی تھی, انہیں کبھی زندگی میں ہمیں یہ کہا نہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے. یعنی انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے میری سیٹ پہ بیٹھنا ہے. میری ایک سسٹر ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. کسی دوسری سسٹر اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں, ان کو نہیں کہا. باقی جو جہاں جو کر رہا ہے, ڈاکٹر عزیز صاحب, تو کبھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کرنا ہے. ہاں مشورہ دیتے تھے, اس کے بعد دیکھتے تھے کہ بچے کا اپنا رجحان کیا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے اللہ نے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یار ابا جی جیسا بننا چاہیے اور یہ کام کرنے والا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اللہ نے مجھ پر جو بہت بڑے احسانات کیے ہیں, ان میں سے ایک یہ احسان ہے کہ اللہ نے یہ سمجھ دے دی کہ جی دین کا کام کرنا چاہیے اور کرنا ہے, اور اللہ نے اس طرف لگا بھی دیا. اچھا, میں نے ایک اکثر سوال نا آج کل میں کافی زیادہ لوگوں سے پوچھ چکا ہوں. مثال کے طور پہ لاسٹ جو ہمارا بزم علماء کا انٹرویو ہوا تھا نا, یہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کے ساتھ تھا, تو میں نے ان سے بھی یہ سوال پوچھا, اور بھی ایک دو دوستوں سے پوچھا میں نے, اور آپ سے بھی یہی پوچھ رہا ہوں. آپ کا تنظیمی بیک گراؤنڈ رہا ہے, تو آج کل نوجوان جو ہے نا وہ تنظیموں کو جوائن نہیں کر رہے, تنظیموں سے خائف ہیں, یہ تنظیمیں کچھ ڈلیور بھی نہیں کر پا رہی. اس کی آپ کیا بیسک وجہ سمجھتے ہیں, یا جس دور میں آپ نے تنظیم جوائن کی اور جو آج کا دور ہے اس میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ اصل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تنظیمیں جو ہیں نا وہ وقت کے ساتھ اس سپیڈ سے نہیں آگے بڑھ سکیں جس سپیڈ سے جو چیلنجز درپیش تھے ان کو اور نوجوانوں کی جو ضروریات تھیں اس کے مطابق وہ ان کو نا
وہ جہت دے سکتی ہیں، وہ ڈائمنشن دے سکتی ہیں. صحیح. اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے اور کوئی بھی نہیں. تنظیموں کے اخلاص میں بھی میں سمجھتا ہوں کوئی کمی نہیں ہے. الحمدللہ اتنے مخلصانہ لوگ ہیں. دیکھیں آپ اپنی زندگی میں اپنے وسائل خرچ کر کے اپنا وقت نکال کے للہ فی اللہ کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر رہے. خاص کر جس تنظیم سے آپ جی کا تعلق ہے، بالکل، ان کے تو خاص کچھ ہمارے تو ہاں، یعنی جیب سے خرچ کر بالکل کے جیب جانا خرچ پڑتا سے خرچ کر کے سارا کچھ کرنا ہے. تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے اخلاص میں کمی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وقت کے ساتھ شاید آپ کچھ چیزوں کو شاید بھانپ نہیں سکے اور اس کی وجہ سے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ اس طرف مائل نہیں ہوئے. دوسرا ایک اور فیکٹر بھی ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک رد عمل بھی آتا ہے. آج سے 30 سال پہلے جو ہے نا جس تیزی کے ساتھ پاکستان میں فرقہ واریت باقاعدہ پلانٹ کی گئی، صحیح. اور اس کی میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں جا رہا، میں اس خیال میں آپ بھی اور باقی ہاں جی، سننے والے بھی لوگ سمجھ جائیں گے جانتے کہ یہ ہیں، کیا ہاں. تھا. اس کا کہ جو نتائج نکلے اس کا میں سمجھتا ہوں ایک رد عمل بھی ہے، ایک ریئیکشن بھی ہے کہ آج کا نوجوان اس طرح سے مذہبی تنظیموں سے جڑنے میں ڈرتا ہے. یار ان اس کا امیج ایک بیڈ امیج کریٹ ہو ہاں ایسا ہو گیا ہے. تو اس لیے بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہ تنظیمیں یا وہ آرگنائزیشنز جن کے ساتھ کسی مخصوص قسم کی ٹھپا نہیں لگا ہوا یا مخصوص منہج کے حوالے سے وہ کوئی معروف نہیں ہے بلکہ تھوڑی زیادہ اوپن ہے اور امت کی بات زیادہ لیول پہ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں شاید یہ زیادہ قابل قبول اور ڈائجسٹ ہونے والا صحیح بیانیہ ہے، نیریٹو ہے. تو اس طرف لوگ زیادہ مائل ہو رہے ہیں. تو اور شاید کوئی بہت برا نہیں ہے اگر آپ اپنی حدود میں رہیں. ظاہر بات ہے اس میں بھی ہر چیز میں اعتدال بڑی بنیادی سی بات. تو اس لیے تنظیموں کا جو لوگ خائف ہیں اس کی وجوہات ہیں، اور تنظیموں کا بھی تبدیل نہ ہونے کا کی بھی وجوہات ہیں. جن تنظیموں نے وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو بہت تبدیل کیا ان کے بھی کوئی رزلٹ بہت اچھے نہیں نکلے. تو جو اپنی جگہ پہ کھڑی نہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ان کو کیا مل گیا جو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ وہ دیں. اپڈیٹ ہو کے تو وہ اصل نتائج نہیں کر سکے تو اور ہم یہ کہتے ہیں جی ہم اپنی اصل پہ کھڑے ہیں. تو یہ بھی جی ایسا ہی بالکل ایسے. تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی مبادیات کے علاوہ کچھ چیزوں میں اپڈیٹ ہونے کی ضرورت تھی. بالکل ہے، اب بھی ہے اور جو وقت کے ساتھ تنظیمیں اس کو سمجھ کر آگے بڑھ رہی ہیں وہ کامیاب بھی ہیں اور ہو جائیں گی مزید بھی. صحیح. اور تیسرا ایک اور میں بات سمجھتا ہوں کہ نا بہت ساری تنظیمیں ہیں اور اگر آپ منہج کے حوالے سے بات کریں تو شاید ان کے منہج میں بھی کوئی بہت بڑا فرق نہ ہو، لیکن آپس میں عدم تعاون اور بہت زیادہ ایک جو کھچاؤ ہے نا نئے آنے والے بندے کو وہ بھی تنگ کرتا ہے. یار ایک طرف ہم اتحاد مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے ہاں یعنی صرف مسلکی یا تنظیمی تعصب اس قدر گہرا ہو چکا ہے کہ ہم دوسرے کی اجتہادی غلطیوں کو بھی صرف نظر کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے پیچھے بھی پھر بہت سارے بیک گراؤنڈز ہیں. ہر چیز کی ایک اپنی ایک پیچھے تاریخ ہے اور اس کی وہ اچھا پک چکی میں ہے. سمجھتا ہوں ایک اور بھی چیز ہے کہ آج کل جو تنظیموں کے اندر جو اختلافات ہیں نا وہ سیاسی اور مذہبی اختلافات سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں. کوئی بھی تنظیم لے لیں اس کے اندر جو ان ہاؤس جو آپس میں سیاست چل رہی ہے، کوئی بھی تنظیم اٹھا کے دیکھ لیں آپ. اصل میں نا وہ ایک لفظ آپ نے دڑے سنا جو ہوگا، جسے صحیح کہتے کہہ رہے ہیں آپ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جس کو کہتے ہیں قحط الرجال. بالکل ایسے ہی، یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے. تو تنظیموں میں بھی قحط الرجال ہے. ہر فیلڈ میں آپ کو دیکھتے ہیں، آپ جو اہل لوگ ہیں وہ اپنی عزت بچا کے پیچھے بیٹھے بس ایسا ہی گروپس ہیں اور ان کے اپنے 5th جنریشن کے ڈاکٹرائن کے جو ہے نا وہ سپہ سالار بھی ہیں وہ، اور ان کے آگے ان کے پیادے بھی ہیں. تو عزت دار آدمی کہتا ہے یار یہ تو میں کس کام کے لیے آیا تھا اور میں کس کام میں پڑ گیا ہوں. اور پھر بندہ نا آہستہ آہستہ ادھر گرتا جاتا ہے بیچ میں. ایسا ہی ہے، یا تو آپ بچ نہیں سکتے آپ کونے پہ ہو کر اپنا کام کریں یا پھر آپ اسی کا حصہ بن جائیں. تو ابو بکر بھائی پھر جو ید اللہ علی الجماع آج کل وہ پھر کس پہ اپلائی ہوگا؟ دیکھیں ید اللہ علی الجماع تو امت مسلمہ ہے. ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایک جماعت کا نام نہیں ہے، نہیں، یہ مخصوص جس تنظیم کی ہم بات کر رہے ہیں کسی بھی تنظیم کی. اگر آپ کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماع مطلقاً اس کا نام ہے تو وہ اس لیے کہ پھر وہ احادیث بھی کہ جو اس سے باہر نکلے گا اس کے اوپر یہی ہے من شذ شذ فی النار. وہ روایات بعض علماء یا بعض ساتھی علماء تو نہیں کہتا اپلائی کرتے ہیں نا، اپلائی کر بھی دیتے اور لوگوں کو جو تھوڑا سا
اختلاف کرے اس کے اوپر فٹ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے. یہ اچھا آپ سمجھتے ہیں یہ مسلم امہ کے اوپر آ رہی ہے بات ہے. اور باقی ظاہر بات ہے ہر لیول پہ جماعت کی ضرورت ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. سفر پہ بھی 2 بندے جا رہے تو ان کو کہا گیا کہ اپنا ایک امیر چن لیں, ہاں صحیح, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک علیحدہ ہے کہ جی آپ کی جو ملکی سطح پر جو ضروریات ہیں, آپ کے منہج کی جو ضروریات ہیں, اس میں تنظیموں کی ضرورت ہے. یہ بھی جو ایک سوچ ہمارے یہاں بعض لوگوں جو عرب ممالک سے پڑھ کے آئے, کیونکہ میں خود بھی پڑھ کے آیا ہوں, وہاں پر ماحول مختلف ہے, ٹھیک ہے. تو حزبیت نہ ہونا اس کی جو ڈیفینیشن وہاں پر ہے, اور وہاں کے علماء حزبیت کے جو مخالف ہیں, پاکستان کے جمہوری سیٹ اپ میں اس میں بڑا فرق ہے. اس کو ادھر آ کے اپلائی کر رہا, اس کو ادھر آ کے اپلائی کرنا پاسبل نہیں ہے. اچھا میں بہت سارے ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں جب وہاں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ, یا تو وہ بڑے شدید تھے اور سنگین اس پہ نہ بات بھی کرتے تھے, اور جب وہ یہاں آئے اور گراؤنڈ پہ کام شروع کیا تو پھر پتہ لگا کہ یار جب مسائل ہیں تو اگر آپ صحیح عقیدے کی ترویج کے لیے باوجود وسائل رکھنے کے بھی جگہ حاصل نہیں کر پا رہے, اور آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو دوسرے جو ہے نا وہ مسجد بھی نہیں بنانے دیتے, تو پھر پتہ لگتا ہے یار جماعت کی کیوں ضرورت ہے, پھر اپنے احباب کی کیوں ضرورت ہے. پھر وہ میں بلکہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, جتنی دیر یہ ادھر پڑھتے ہیں نا اور پاکستان میں آگے گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں سمجھتے, ان سے سوشل میڈیا اور ان سے جو ہے نا کوئی کسی معاملے میں مشاورت ہی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بڑی علیحدہ سے سوچ ان کی فکر ہوتی ہے. بھائی یہ بڑا اچھا نا آپ نے ایک پوائنٹ ریز کر دیا. میں آج اس پروگرام کے توسط سے نا اپنے بھائیوں کو یہ میسیج ضرور دینا چاہتا ہوں, خاص طور پہ جو ہمارے بہت سارے بھائی مختلف باہر کے ممالک میں جامعات میں پڑھ رہے ہیں, اور ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ ماشاءاللہ درد دل کے ساتھ ہی بعض باتیں کہتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن میری ان سے صرف ایک گزارش ہوتی, ابھی کچھ عرصہ قبل الحمدللہ عمرے پہ جانے کی اللہ نے توفیق دی, تو مدینہ میں بہت سارے طلبہ کے ساتھ ایک انہوں نے نشست کا وہ رکھ لیا, وہاں پہ کافی چیزیں ڈسکس ہوئیں اس طرح کی باری باتیں. میں نے ان کو بھی یہی گزارش کی, میں نے کہا بھائی بات یہ ہے, ابھی آپ جس ماحول میں ہیں نا, اس ماحول میں یہاں بیٹھ کر تنقید کرنا بڑا آسان, کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے, ایسا ہی ایسے. اور یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے آپ میچ میں باہر ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا فضول بیٹسمین آ گیا ہے, ادھر سے ادھر جا رہی ہے, ایسے نکالتا ہے, ایسے کرتا نا ویسے ہو جاتا, یہ یہاں سے کک مارتا نا وہاں گول ہو جاتا. یہ باتیں باہر کھڑی ہو کے کی جا سکتی ہیں. گراؤنڈ پہ آپ کھڑے ہو کے جب خود کرنے لگتے ہیں نا, پھر پتہ چلتا ہے کہ بال یہاں سے گزرتی ہے نا 140 کی اسپیڈ پہ, تو کتنی کی اس کی آواز کیسی ہوتی ہے. تو اس لیے میری ان تمام طلبہ سے یہ گزارش ہے, ہر کسی کی نیت پہ شک نہ کریں. صحیح, یہ بڑا مسئلہ ہے, بدگمانی نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں صراط کے ساتھ کہا ہے نا کہ ان بعض الظن اسم, بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں, اس بدگمانی سے بچیں. عذر تلاش کر لیں اپنے علماء کے لیے, اپنے کبار کے لیے, کہ جی شاید کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر سکے. اور وقت پہ جب آپ آتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں, میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو تھوڑی سی بات شاید آڈینس کے لیے اور واضح ہو جائے گی. ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں یہ جہادی فیکٹر اور اس کے ساتھ کی تنظیمیں اور وہ سارا کچھ بہت ہائپ پہ تھا, اور نوجوان ہمارا اس میں بہت ایکٹیو بھی تھا. نوجوان کا خون گرم ہے نا, اس کو چاہیے کوئی ایکٹیویٹی چاہیے, سارا کچھ جدھر دے دیں گے وہ ادھر جائے. اچھا ہمارے کبار علماء جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ اس کے بجائے کچھ اور طریقہ کار ہے یہ کام کرنے کا. یہ نہیں کہ کام ہی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا طریقہ کار سے ان کو اختلاف تھا. تو ہمارے بہت سارے نا یہی جو نوجوان ہیں نا, طلبہ مدارس کے بھی اور جو نوجوان تھے یا علماء بھی, وہ یہ کہتے تھے کہ یار جس نے ساری زندگی ضربہ یضرب پڑھایا ہے نا, وہ میدان کے ضربہ یضرب کو نہیں سمجھتا. صحیح, ان کو تجربہ نہیں تھا. آج شاید 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ وہ علماء بصیرت سے بہت آگے دیکھ رہے تھے اللہ کے فضل سے, اور ان کی وہ فکر ٹھیک تھی. آج وہ بھی لوگ مانتے ہیں, ہم ادھر ہی آگے کھڑے ہیں نا ایسے ہی. اور وہ لوگ جو بہت جذبات کے ساتھ میرے ارد گرد تھے, میرے ساتھ خود ہی ہو چکا, ہاں, تو وہ آج سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے بڑے ٹھیک کہتے تھے. وہ طریقہ کار وہی تھا جو وہ کہتے تھے, ہم لوگ ناسمجھی میں شاید استعمال ہو. ہمارے جو خاندان ہے نا, آدھا ایک طرف تھا اور آدھا دوسری طرف تھا, تو ہم خود نوجوان تھے اور ہم بھی ظاہر ہے ہمیں وہ باتیں اچھی لگتی تھی. ایسے ہی. تو ہم نے جب کرنی تو والد صاحب نے کہنا نہیں یہ ایسے نہیں ہے, اس طرح. ان کا موقف وہی تھا جدھر اب آج کھڑے ہیں ہم. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ دوسرے کی پوزیشن کو سمجھ کے نا خود کو ادھر لا کے کھڑا کر میں کے. ابھی آپ سوال کرتے ہیں والد صاحب کے حوالے سے, تو میں جب سعودیہ سے پڑھ کے آیا نا, تو بہت سارے مسائل میں ظاہر بات ہے وہ بڑی
یعنی علمی بحثیں اور یہ وہ، تو میں نے آ کے نا ان سے کہنا جی اس مسئلے میں یہ والی بات جو ہے نا یہ آپ کیوں نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی اچھا تم نے پڑھ لی یہ والی کتاب؟ ہاں جی. میں نے کہا جی پڑھ لی. انہوں نے کہا جی اچھا تم لائبریری میں جاؤ وہ والی کتاب اٹھاؤ. میں نے کتاب اٹھا لانی. انہوں نے کہا جی فلاں صفحہ کھولو, اس میں مجھے دلیل دکھانی ہے جی, دوسری دلیل یہ. میں نے کہا ٹھیک ہے دلیل ہے, لیکن پھر وہ میں نے علمی بحث کرنے کہ یہ نص ہے اور وہاں قیاسی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں, ساری بحث ہی. انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کچھ عرصہ صبر کر. اچھا تو آپ اپنے موقف پہ جس پہ علمی, تو اچھا یہ نہیں کہ جی آپ تم میری بات ضرور مانو. ہاں صحیح. انہوں نے کہا جی آپ اپنے علمی موقف پہ رہیں, اس پہ عمل بھی کریں, کچھ عرصہ صبر کریں, شاید آپ کو میری بات زیادہ سمجھ آنی شروع ہو جائے. اچھا حقیقتاً میں یہ سمجھتا ہوں آج کہ بہت سارے مسائل ایسے کہ وقت آنے پہ پتہ چلا کہ اچھا نہیں اس کی کیا حکمت تھی, اس کی کیا حکمت تھی, اس کی کیا حکمت تھی. تو اس لیے طلبہ کو صرف یہ وہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں لگتا ہے نا, آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اختلاف نہ سوچ یا اختلاف رائے نہ رکھیں یا بالکل جمود پہ آ جائیں اور کوئی تنوع کی طرف نہ آئیں, یہ نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے جو دوسرا اسپیکٹ ہے نا اس کو صرف نلیفائی نہ کرتے 100%, اور بدگمان ہو کر ان کبار علماء کی ساری زندگی کی محنتوں کو جو ہے نا صفر نہ کر, فتویٰ بازی نہ کریں ان کے زیرو سے اوپر. ملٹی پلائی ہاں نہ کریں. بس آپ صبر کریں, اپنے موقف, اپنے علمی موقف کے اوپر جس پر شرح صدر رہیں, کبار علماء سے لیکن عمل کریں, سب کچھ کریں, اس کی تبلیغ بھی لیکن وقت کرتے کے ہیں. ساتھ ہاں. دوسروں کے مسلط موقف بھی نہ آپ کو کریں. سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ کیسے ہے. ہمارے ایک دوست ہیں عبید الرحمان شفیق صاحب, تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب مدرسے سے فارغ ہوا نا تو میں نے کہتے ہیں میں 20 کے 40 احادیث کے اوپر حکم لگا دی. کہتے ہیں لیکن اب مجھے اگر کوئی کہے نا اب علم بہت زیادہ ہے, مدینہ یونیورسٹی ماشاء اللہ پڑھ کے آئے ہیں, فیلڈ میں بھی کام کرے, کہتے ہیں اب مجھے کوئی کہے نا ایک حدیث پہ حکم لگاؤ, کہ کبھی بھی نہیں لگاؤں. ایسا ہی کہتا ہے تب میں سوچتا ہوتا تھا. ایک اور میرے دوست ہے, کہتے ہیں یار میں جب مدرسے سے فارغ ہوا نا تو میں کہتا ہوں یار یہ ارشاد اللہ قصری صاحب ہے, اس حدیث کے اوپر کیوں نہیں حکم لگا رہے, یہ ان کو ایسے کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, یہ حکم ہی نہیں لگاتے یار. کئی دفعہ میں نے جا کے بتایا تو وہ خاموشی اختیار کر دیں. کہتے ابھی سمجھ آئی کہ جتنا علم آتا ہے اتنی خاموشی بندے میں آ جاتی. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. تو یہ اتنے زیادہ حکم پر ہم کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, یہ تو بھائی ایک پتہ کیا ہے؟ نوجوانوں کے لیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی وہ ہے. میں نے جب آ کے مرکز میں ذمہ داریاں سنبھالی نا, تو رمضان میں ہمارا ایک اسپیشل سیشن ہوتا ہے اعتکاف والوں کے لیے, اس میں ظہر کے بعد ایک تربیتی سیشن ہوتا ہے اور پھر سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے. تو میں اپنے اندر یہ تبدیلی دیکھتا ہوں کہ جب میں نے وہ شروع کیا تھا نا تو ہر سوال کا جواب دینا اور یہ جس طرح ہوتا ہے, جذبات بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. اور اب آ کر نا جب پرچیاں آتی ہیں نا تو آپ لٹرلی 50% سوال جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ جی ان کا جواب دینے کا مقصد کوئی نہیں, اس سے کچھ حاصل نہیں ہو. یہ جذباتیت ہوتی ہے نا, تو یہ بندے کو بعد میں شرمندگی بھی ہوتی بالکل ہے ایسے, کئی دفعہ. بالکل ایسے. ہم بھی اگر پچھلے آپ نے کئی جو ہے وہ 5-7 سال پہلے کے جذباتی فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو بندہ تنہائی میں ہو تو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا اس کے اوپر اتنے متشدد رہے. مثال کے طور پہ آج سے 3-4-5 سال پہلے میرا موقف ہوتا تھا کہ مدارس کے جتنے بھی بچے ہیں نا ان کو ساتھ ساتھ نا کوئی کاروبار بھی کرنا چاہیے. تو میں نے ایک دفعہ یہ بات ڈسکس کی اسد محمود سلفی صاحب سے, تو انہوں نے کہا نہیں یار جس طرح یونیورسٹیوں میں جو بچے پڑھتے ہیں نا وہ پوری یونیورسٹی میں ہی پڑھتے ہیں, وہ مدارس میں نہیں نہ آتے. تو لہٰذا اب ہمارے بھی, اور ساتھ میرا یہ موقف تھا کہ مدارس کے بچے ساتھ اسکول کا بھی پڑھیں. تو کہتا ہمیں اس دور میں وہ بچے تیار کرنے پڑیں گے جو 100% دین کا ہی علم حاصل کریں. تو تب تو مجھے بات سمجھ نہیں آئی, پھر 1-2 سال بعد آئی. اب میں اگری کرتا ہوں, بالکل صحیح. اور میں کہتا ہوں کہ میری سوچ غلط تھی. ہمیں بھی 100% جیسے ایک ڈاکٹر کا پروفیشن ہے, جس طرح ایک انجینئر کا پروفیشن ہے, یہ عالم دین ہونا بھی ایک فل ٹائم جاب ہے, فل ٹائم پروفیشن ہے. اصل میں نا ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں نا تعلیم کا معیار اسکوپ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. شروع سے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یار فلانی فیلڈ کا اسکوپ ہے, آج اس کا اسکوپ ہے, آج اس کا اسکوپ ہے. علم برائے علم حاصل کرنا اور اسکوپ یا دنیاوی چیزوں کے لیے کچھ اور اپنے لیے سوچنا, یہ سوچ نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ دین کا جو علم ہے اس کے حوالے سے نصوص بھی یہی کہتی ہیں اور پریکٹیکلی بھی یہ بات ہے کہ اس میں بندے کو باقاعدہ اپنے آپ کو وقف کر کے وہ علم حاصل کر کے اس فیلڈ میں آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ, اچھا آپ کو نا اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا, کل کو کیا ہوگا, کل کو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک پلان کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے لیے اسباب اور رستے اس طرف کھل جاتے ہیں کہ وہ یہ کرے گا, یہ کرے گا.
تو بہت مرتبہ بہت سارے ساتھی کہتے ہیں آپ نے یہ کیسے سوچا، یہ کیسے سوچا. میں نے کہا بھائی کوئی نہیں سوچا سچ بات ہی ہے. ویسے ہی آپ انٹلیکچوئل بن کے کہتے رہیں جی میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، تو ہاں ایک میرا زیادہ بات. ویژن تھا، میں جب ہاں 10 سال کا تھا تو کوئی میرا کسی کا ویژن شیژن نہیں ہوتا. وہ ایک ننا کوئی ڈاکٹر صاحب تھے شاید انہیں کا ویژن ہو، باقی کسی کو ایسے ویژن نہیں نصیب ہوتے. تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آپ کے لیے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اس میں بڑوں کی دعائیں، آپ کی اپنی کوئی اللہ تعالیٰ سے التجائیں کام آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے آپ کو چنا ہوا ہوتا ہے. تو رزق کے اسباب اللہ پیدا کر دیتا ہے. اور لیکن جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں ان کو توجہ کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر یکسوئی کے فوکس ساتھ کرنا علم چاہیے. حاصل کرنا چاہیے، اس پہ فوکس کرنا چاہیے. سب سے بڑھ کر کے اس میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. صحیح. سنجیدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنجیدگی طاری کریں. علمی یہ سنجیدگی، بھی ایک بڑی اہم چیز ہے ہاں سنجیدگی طاری کرنے میں، اور بالکل اچھی بات ہے دیکھیں آپ کی. علمی سنجیدگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو علم حاصل کریں اور اس کے ساتھ اس کی جو حکمتیں ہیں نا ان کو بھی سیکھیں. سنجیدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سارا ٹائم ابوسن قمطریرہ ہو جاؤں اور بس ماتھے پہ بل ہوں اور میں کسی سے مسکرا کے بات نہیں کرتا، اور کہیں پہ بھی یعنی سلف کے متعلق کلیئرلی آتا ہے کہ وہ ہنسی مذاق مناسب حد تک، اور ان کی زندگی میں ایک ظرافت کا پہلو ہوتا تھا، اور ہر زندہ دل انسان کے اندر ہونا چاہیے. اور فی زمانہ میں خاص طور پہ آپ کو بتاؤں، جو دعات ہیں نا ان کو ایک اپنے آپ کو اچھے نارمل انسان کے طور پر نوجوانوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، تبھی جا کر وہ ان کے ساتھ جڑیں. ان کو پتہ لگے یہ ہمارے جیسے ہی. میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے پاس الحمدللہ مسجد میں آنا شروع ہوئے، جڑنا شروع، تو وہ ایک بات ضرور کہتے ہیں، یار آپ سے مل کے نا پتہ لگا کہ علماء سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور ڈر نہیں لگا، آپ نے ڈانٹا نہیں، اچھے طریقے سے ملے. آج تک کتنے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار اس مرکز کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ یہاں جتنے ساتھیوں کی ٹیم ہے نا وہ بڑی کھلے دل سے ملتی ہے، خوش اخلاقی بڑی ہے. اور یہ الحمدللہ ابو جی کی تربیت اور ایک ماحول الحمدللہ انہوں نے بنایا، اور واقعتاً یہ ہے الحمدللہ. اما بنعمت ربک فحدث، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کروں، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. لیکن ہمارے یہاں جہاں عموماً کہا جاتا ہے نا کہ ہماری مسجدوں میں بڑا خشک ماحول ہوتا ہے، وہ اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں یہ ایسا بالکل نہیں، اور ایک ویلکمنگ انوائرمنٹ ہے، اور وہ ہونی چاہیے. آپ کو ایک مناسب اپنے آپ کو علمی سنجیدگی ہو، آپ کے موقف میں آپ کے منہج میں سنجیدگی ہو. وہ ایسا نہیں ہے کہ کل آج ادھر آج ادھر، آج کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی آپ کس چیز پہ بیس کر رہے ہیں، ماحول معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ سنجیدہ ہی نہیں ہے زندگی کے حوالے سے. اس طرف میں توجہ دلا رہا ہوں. باقی آپ ایک بالکل انسان کے بچے کی طرح بیہیو کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یعنی ضروری نہیں ہے کہ سارا وقت ہی آپ جو ہے نا وہ یعنی بس ایک لبادے میں ہی ہوں. ہم اصل میں بہت سارے مرتبہ چونکہ عام طور پہ ویڈیوز میں ایک مخصوص گیٹ اپ میں ہوتے ہیں نا تو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ہم اپنے مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ ٹراؤزر شرٹ میں بھی ہوتے ہیں، بغیر ٹوپی کے بھی ہوتے ہیں، کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات کچھ لوگوں کو حیرانگی ہوتی ہے. ایک دفعہ مجھے ایک نمازی میں کہنے لگا کہ یار مولوی صاحب وہاں پہ نا کھڑے ہوئے تھے. میں کہا جی کھڑا ہوا تھا. یعنی آپ آئس کریم بھی کھا رہے تھے. میں کہا یار کیڑی ناسچ لکھا ہے آئس کریم نہیں کھا سکتا مولوی. سمجھایا بتایا تو بات سمجھ آ گئی ان کو کہ یار اچھا ہاں یہ تو صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جائز حدود میں رہ کے ہوٹلنگ بھی ہو سکتی ہے، موٹر سائیکل بھی چلا سکتے ہیں، سائیکل بھی چلا سکتے ہیں، گاڑیاں بھی اچھی رکھ سکتے ہیں، لباس اچھا بھی پہن سکتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں ایک وضاحت ہے، تفریح بھی کر سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. کوئی یعنی حدود قیود کا خیال کریں، اعتدال میں رہیں، تسنع نہ ہو اس کے اندر. ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا نا جمعہ پڑھایا، وہ ماشاءاللہ لباس کے حوالے سے بڑے خیال کرتے ہیں چیزوں کا. کہتے ہیں میرے پاس نوجوان آیا، کہتا ہے باجوہ صاحب میں آپ نے جو کف لنک لگائے ہوئے ہیں نا یہ دیکھ کے، اور آپ نے جو گھڑی پہنی ہے، تو میں نے کہا یار بندہ نفیس ہے. تو کہتے پھر بعد میں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سمجھ دے دی ماشاءاللہ. تو آپ بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے بڑے نفاست پسند ہیں، اور ماشاءاللہ اچھی آپ کے لباس کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں داعی کو لباس میں کس لیول پہ ہونا چاہیے؟ اچھا اس میں نا دو انتہائیں آ جاتی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں اگر آپ ہر وقت آپ جیسے ماشاءاللہ بھی آپ نے یہ جناح کیپ پہنی ہے، اگر آپ ہر وقت جناح کیپ پہنے رکھیں گے نا لوگ آپ سے میرے خیال دور ہو جائیں گے. اگر ہر وقت آپ نے وہ رومال جیسے لال رومال، اب تو خیر ایک وہ بن گئی ہے نا، ایک طنز بن گیا ہوا ہے، تو لال رومال آپ نے پہنا ہوا ہے، وہ توپ پہنی ہوئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ دونوں انتہاؤں کے درمیان میں اگر آپ رہ کے کام کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو اعتدال پہ ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر، صحیح. اور یہی اسلام کا مزاج ہے. اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا جو ہے نا وہ یہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
یہ اعتدال ہر چیز میں جھلکتا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی مخصوص لباس آپ یہ کہیں کہ جی یہی اللہ کے رسول کا لباس ہے, اچھا تو کہاں ہے؟ امامہ جس طرح کہتے ہیں, دیکھیے سارا ٹائم تو وہ نہیں ہے. امامہ جو تھا وہ اس وقت اس ماحول اور معاشرے میں ایک کلچرل چیز تھی. صحیح, دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلچرل چیزوں کو اسلام کا اور انبیاء کی سنت بتا کر حصہ بنایا, شریعت کیسا جیسے داڑھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن امامہ تو کہیں پہ بھی کوئی سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طول عرض اور اس کی فضائل اور باقی چیزیں نہیں بیان کی. ہاں ہمیں محبت ہے سر ڈھانپنے سے کہ اللہ کے رسول نے ڈھانپا ہے, یہ ایک علیحدہ وہ ہے. اور ہم اسی وجہ سے آج کوئی ٹوپی پہنتا ہے, کوئی کسی اور قسم کی ٹوپی پہنتا ہے, آپ نے گول ٹوپی پہنی ہے, میں نے جنا کیپ پہنی ہے, کسی جگہ کوئی رومال پہنتا ہے, عرب ممالک میں رومال پہنتے, سب کو ہم انڈورس اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک یعنی سنت ہے, ٹھیک ہے. اور اس فقہی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ جی پھر فتویٰ بازی بہت زیادہ ہو جائے گی, لیکن ایک اعتدال نظر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. یہی اعتدال ہمیں بھی نظر چاہیے. اس میں کیا کچھ چیزیں سامنے رہنی چاہیے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج للعباد والطیبات من الرزق, جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ اپنے مال میں سے جو حقوق ہیں وہ سارے نکالتے ہیں, اللہ نے آپ کو اس میں وسعت دی ہے, اچھے سے اچھا پہنتے ہیں, اچھا پہنیں. اگر آپ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ وسعت نہیں دی تو یہ نہیں کہا کہ میلے کو چلے رہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت صوفی عیش محمد صاحب جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, معروف عالم دین ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, جماعت کے بہت بڑا اثاثہ تھے رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ. والد محترم کے پاس بہت تشریف لاتے تھے اور یہیں سے اکثر اوقات ان کا سفر ہے حج اور عمرہ ہوتا تھا, تو ہمارے پاس مہمان خانے میں ٹھہرتے تھے. اللہ نے بڑی توفیق دی ان سے, ان کی خدمت کرنے کی بھی. اور سارے ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص انداز تھا, وہ اس سے بے فکر ہوتے تھے عموماً. تو اکثر جوگر پہنے ہوتے تھے انہوں نے, بٹن کھلے ہوئے ہوتے تھے اور اکثر جوگر پہنے میں, کپڑے بہت زیادہ استری بھی نہیں کرتے تھے. اب والد صاحب جو ہے نا وہ اس کے بالکل وہ تھے کہ بہت نفاست اور بہت زیادہ. تو ایک دن دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تو صوفی صاحب تشریف فرما تھے, تو ابا جی نے صوفی صاحب کہا جی صوفی صاحب ایک گل تانوں پوچھاں تسی محسوس نہیں کرنی. تو وہ صوفی صاحب کا بہت زیادہ ان سے احترام, کیونکہ ابو جی ان سے عمر میں بڑے تھے. تو کہا نہیں حضرت اللہ صاحب تسی جڑا کوئی حکم کرو. تو ابا جی نے کہا صوفی صاحب اے دسو کہ اے بغیر استری تو تے بٹن بند کے بغیر کپڑے پان نال تقوی ود جاندا ہے. تو صوفی صاحب نے ایک دم بٹن بند کرنے شروع کر دیے, اور ان کی دیکھیں محبت تھی کہ انہوں نے کہا نہیں حضرت صاحب تسی بڑا اچھا کیتا, میں نے دسیا کہ میرا نا وہ ایک علیحدہ ان کا ایک مزاج تھا سارا کچھ. لیکن یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آپ کا ظاہری جو اللہ نے آپ کو جو مظہر دیا ہے نا وہ بھی دوسرے کے لیے ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کی ایک شخصیت متاثر کون ہو. اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو, اس لیے کہ وہ اسلام سے متاثر ہو. اچھا اس کی نا ایک اہمیت آج کے دور میں تھوڑی سی بڑھ گئی ہے, میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہر دور کے نا کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور ہر دور کے کچھ فتنے بھی ہوتے ہیں. صحیح. فی زمانہ فیشن انڈسٹری اور اس سے متعلقات جس لیول پہ چلے گئے ہیں نا, اس لیول پر اگر آپ یہ چاہیں کہ بالکل اس کے برعکس آپ ملجگے بن کر لوگوں کو دین کی طرف متاثر کر لیں گے, ایسا ممکن نہیں رہے. صحیح. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب وفود آنا شروع ہوئے تھے تو جبہ بنوا دیا تھا کہ اللہ کے رسول اب آپ ان وفود کے ساتھ اس طرح کے لباس سے ملاقات کریں کہ آپ ایک ریاست کے سربراہ تو ہیں نا اب, ٹھیک ہے. اس لیے فی زمانہ حکمت کے تقاضوں میں سے میں سمجھتا ہوں یہ کہ دعات کو اپنے مظاہر کے اوپر بہرحال اس لیے محنت کرنی ضروری. اصل میں یہ جو ہم نے ایک رویہ اپنا لیا ہوا ہے نا کہ یہ گندے میلے کچیلے کپڑے, یا ہمارے ایک دوست کہتے ہوتے تھے کجے میں سے, کئی دفعہ ایسے نا کجے میں سے کپڑے نکال کے پہنے ہوئے, تو یہ تقوی کی نشانی ہے. یا آپ یہ دیکھیں نا ہمارے جو بڑے کبار علماء ہیں, شیخ حافظ مسعود عالم صاحب ہیں, شیخ ارشاد الحق عصری صاحب ہیں, شیخ حافظ شریف صاحب ہیں, قاری صہیب صاحب ہیں, قاری ابراہیم صاحب ہیں. اچھا اسی طرح دیگر مشائخ ہیں, میں بہت ساروں کے نام نہیں لے پا رہا ہوں گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہیں, یعنی سارے ہی ماشاءاللہ. ان میں سے بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا لباس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت مہنگا ہے تو اس لیے وہ بڑے وہ ہیں, صاف ستھرا ہوگا, بہترین ہوگا, صاف ستھرا ہوگا, نفاست کے ساتھ ہوگا, خوشبودار ہوگا. ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو للہیت کے ساتھ ان کی یہ ظاہری نفاست بھی جو ہے نا بڑی اچھی لگے گی. تو بہرحال
اس کی طرف توجہ تو ہونی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدارس کے بچے ہیں ان کی اس حوالے سے تربیت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ بلکہ اس حوالے سے جس طرح کالجز میں یونیورسٹیز میں باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، یعنی کہ کپڑوں کی چوائس کی، کلرز کی، اور یہ سارے کورسز ہوتے ہیں، کھانا کھلانے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے، حتیٰ کہ بیٹھنے کے کورسز تک ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کورسز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتے ہیں. یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے نا. صحیح ہے، یہ اپنا آداب تو اللہ انہوں کے نے رسول لی نے ہوئی، بتایا. دنیا دار لوگوں نے. یہ تو اللہ کے اچھا رسول یہ ہونی سکھاتے چاہیے تھی. کیوں لازمی ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد صحابہ کرام کو ایک ایک چیز نہیں سکھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آداب نہیں سکھائے کہ اللہ کے رسول تو تم سے شرم محسوس کرتے بلکہ ہیں وہ لیکن غیر مسلمانوں طنز بھی کیا نا کہ آپ کو ستنجے کے بھی ہاں جو ہے نا وہ. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر آداب سکھائے ہیں کہ کسی کے پاس دعوت پہ جاؤ گے تو کیسے کرو گے، اور بیٹھ کے انتظار ہی نہیں کرنا، کھاؤ اور اٹھ کے جلدی جاؤ، اور گھروں کے اندر داخل ہونے کے کیا آداب ہیں، اٹھنے کے کیا آداب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کے آداب سکھائے ہیں. تو یہ تو ہمیں سیرت کے سارے پہلوؤں سے ملتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے اگر اتنا 1400 سال پہلے کی اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب میں جس چیز کا ذکر ہے، ابھی بھی شاید یہ لوگ ادھر نہیں پہنچے ہوں گے. بالکل نہیں وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھا پی کے فطری طور پہ بندہ جو ہے نا ریلیکس تھا بھی ہوتا ہے، مہمان جب نکل جاتا. اچھا ایون یہ ابھی کووڈ میں جب ہم لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ یار دیکھو اسلام کتنے سال پہلے 1400 سال پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، آپ صفائی ستھرائی کا خیال کریں، آپ اپنی ہائیجین کا خیال کریں، آپ کی امیونٹی اچھی ہو جاتی ہے. ابھی جو سارا ہم کووڈ میں کہتے رہے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے، یہ جو تھا نا کہ جی آپ لوگوں کی گرومنگ کریں، ان کو اخلاق سکھائیں، وہ کمیونیکیشن سکلز اخلاق میں دیکھیں. آپ یہ دیکھیں وہ معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جاہلیت کا معاشرہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں کہہ رہے ہیں کہ کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی ھذا، جاہلیت کی ہر بات آج میرے قدموں کے تلے رون دی گئی، ختم ہو گئی. تو یہ جاہلیت ختم کی تھی نا اسلام نے. جہالت اور جاہلیت میں فرق ہوتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جہالت کم علمی ہے، جاہلیت اور چیز. ٹھیک وہ ہے. نیکسٹ لیول پہ آ جائے. ہاں تو جاہلیت جو ہے نا وہ اسلام نے ختم کی تھی. اور جاہلیت میں سب سے جو بری چیز ہے نا وہ بد اخلاقی ہے. صحیح. اور سب سے زیادہ جو اسلام نے انڈورس کیا ہے نا وہ خوش اخلاقی ہے. جو ہے نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیازی جو ہے نا وصف ہے. اور خود اللہ کے رسول فرمائے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. تو اگر اخلاقی پہلوؤں سے ہم انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں تو وہ ہماری نیگلیجنس ہے. اور اگر کچھ اور اداروں نے اپنے بچوں کو یا اپنے ہاں پڑھنے والوں کو سکھانا شروع کیا ہے تو یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ ہمارا کام زیادہ تھا. اچھا ابوبکر بھائی، آپ کا اکثر باہر سے جب وفود آتے ہیں، غیر ملکی وفود آتے ہیں، آپ اکثر ایز اے ٹرانسلیٹر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ ایک دینی گھر سے اٹھ کے جب اس کلاس میں گئے ہیں تو آپ نے کبھی خود کو مثلا کمپلیکس کا شکار ہوئے ہیں کبھی، یا جو ہے نا وہ کبھی آپ نے محسوس کیا ہو بندہ خود کو کمپلیکس کا شکار کس چیز پہ ہو؟ یا تو کوئی بیٹھنے چیز اٹھنے کے حوالے سے، یہ کسی بھی چیز حوالے میں، سے یعنی اکثر، کیونکہ آج کل ہمارا مسئلہ یہ نا مرغوب ہو جاتے ہیں نا اچھا یہ دنیاوی لوگوں سے. اللہ رب بہت العزت زیادہ کا اتنا بڑا فضل و احسان رہا. میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ابا جی نے ہمیں کسی کمپلیکس میں آنے نہیں دیا. ان کی شخصیت میں ایک بہت بڑی اہم چیز یہ تھی الحمدللہ کہ اللہ نے ان کو ایسی پرسنالٹی عطا کی تھی کہ وہ مرغوب نہیں ہوتے تھے کسی سے. یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی یعنی ایسی شخصیت پروٹوکول چل رہا ہوتا تھا. ہاں کوئی پروٹوکول چل رہا ہوتا، ایسا کبھی نہیں تھا. اچھا ایون یہ کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ حالات اور واقعات ایسے ہوئے، خاص طور پہ جب مولانا عبداللہ صاحب لال مسجد کے خطیب تھے دیوبندی مکتبہ فکر کے، ان کو وہاں پہ ان کی مسجد کے احاطے میں ہی شہید کر دیا گیا. تو چونکہ ہماری مسجد قریب بھی تھی اور یہ بھی مرکزی مسجد، تو اسلام آباد کے جو بڑے علماء تھے ان کو گورنمنٹ نے کہا جی آپ کے ساتھ ہم سیکورٹی گارڈ لگاتے ہیں. تو سب کو ملے، بہت ساروں نے لیے، ابا جی نے نہیں لیا. جس دن آنی ہے وہ آنی ہے، تو اب کیا ہے کہ ہٹو بچو کے چکر میں پڑے رہو، یہ میرے سے یہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپنی شخصیت کا روب دیا تھا. اور اس پہ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. پرویز مشرف صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ وردی میں بھی تھے اور پاکستان میں یعنی آل ان آل تھے. ان کے ایک پرسنل سیکرٹری تھے طارق عزیز صاحب. ان کے بیٹے جو ہے وہ دین کی طرف آ گئے، جماعت میں بڑا ان کا جب نکاح کا وقت آیا تو انہوں نے کہا جی میرا نکاح مسجد میں ہوگا. اچھا.
اچھا اب ان کے نکاح پہ مشرف صاحب نے بھی آنا تھا، باقی ساری حکومتی مشینری نے بھی آنا تھا. بڑا انہوں نے زور لگایا کہ بھئی کہیں اور ہوٹل شوٹل میں رکھ لیتے، لیکن وہ پکا رہا اس بات پہ کہ میرا نکاح مسجد میں ہوگا. اور پھر یعنی مسجد میں یہاں ہمارے یہاں لمبی ایک وہ ہے کہ جی کس طرح انہوں نے ساری بڑی سیکیورٹی اور یہ وہ سارا کچھ. خیر مسجد آ گئے جی مشرف صاحب، ابا جی نے نکاح پڑھایا. اچھا بڑے نپے تلے انداز میں، مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے بہت ساری باتیں جو کہنے والی تھی کہہ دی ان کو. اچھا بعد میں والد صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ جو طارق عزیز صاحب جن کے بیٹے کا نکاح تھا وہ تھوڑا تھوڑا نا ابو جی کے گھٹنے کو ایسے ایسے کریں گے جی آپ ہولا رکھیں ہاتھ نا، لیکن ابا جی نے جو ان کو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اچھا جب نکاح ختم ہو گیا، دعا ہو گئی، سب کچھ مل رہے ہیں، تو میں ساتھ کھڑا ہوا. پھر اب تو مجھے مشرف صاحب کے الفاظ اس وقت پہ یاد ہیں. وہ کہنے لگے والد صاحب کو کہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو ابا جی نے ان کو کہا کہ ہمارا کام دعا کرنا ہے اور آپ کا کام دوا کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا ہر صورت میں آپ نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یعنی پرویز مشرف اس دور میں جس قسم کے آپ جانتے حالات تھے اور جو کچھ تھا کسی کا ان کے سامنے. اچھا ایسا ہوا کہ کچھ دن گزرے تو میں ان کے پاس دفتر میں آ کے بیٹھا تو ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس. تو وہ ان دنوں میں نا جن دنوں میں مشرف صاحب کی موومنٹ تھی تو مجھے نظر آتے رہے یہاں مسجد میں، لیکن میں نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، سادہ کپڑوں میں. تو وہ پتہ لگا کہ وہ ان کے سیکیورٹی کے کافی ہائی رینک کے آفیسر تھے. اور وہ آ کے نا بزرگوں کے پاس بیٹھے اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے صرف ایک چیز نے مجبور کیا کہ میں آپ کے پاس آ کے بیٹھوں. کہ وہ کیا؟ کہا جی جنرل صاحب آپ کے پاس آئے اور آپ نے کوئی بھی پرچی، کوئی عرضی، کوئی چیز، کوئی مطالبہ ان کو نہیں دیا، مسجد پکی کرانا یا کوئی کچھ گلی بھی پکی. آپ نے نہیں دیا. ان کا کیا دینا تھا؟ کہا جی ہم سارا ٹائم ان کے ساتھ موو کرتے ہیں، آج تک جب سے وہ بنے ہیں میں نے ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہ کہیں گئے اور کسی نے ان کو کوئی مطالبہ نہ دیا. ان کے سائن ہونے ہوتے ہیں، سب کچھ ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا. تو ابا جی نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس سے مستغنی کیا ہوا ہے، الحمدللہ مجھے کوئی مطالبہ نہیں ان سے. اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس بندے کو دیکھتا رہا کہ وہ 2 سال اسلام آباد میں شغال پن اس سے کم بیش ڈیوٹی پہ یہاں رہا، اور وہ جمعہ یہاں کے پڑھتا تھا اس کے بعد. تو وہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی جگہ پہ جا کے کمپلیکس کا شکار تو نہیں ہوا، الحمدللہ کبھی نہیں ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے نا. میں آپ کو سچ بات بتاؤں بھائی اختیار میں تو انسان کے ککھ بھی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے بس، اور کچھ بھی نہیں. اللہ رب العزت سے اس کا فضل مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ توفیق دے دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نا استغنا طلب کرنا چاہیے. اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، یہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے جو آپ کے لیے تقسیم رکھی ہے نا، جس جگہ آپ کو بٹھایا ہے وہ آپ کی جگہ ہے، جس جگہ مجھے بٹھایا ہے یہ میری جگہ ہے. جب ہم یہ سوئچ کرنے کی دوڑ میں لگتے ہیں نا وہاں مسائل ختم. اس وقت ہمارے پاس بہت دنیا آتی ہے بات پوچھنے کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے، فلاں کے لیے، نوجوان بہت آتے ہیں، بہت ساری باتیں پوچھتے ہیں. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، لب لباب باتوں کا یہ ہے کہ یہ جو ہم ہر وقت عدم اطمینان میں ہے نا کہ میں کچھ اور کر لیتا تو زیادہ ٹھیک تھا، اس سے نکل ہے. جدھر کھڑے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ. دیکھیے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، بڑوں سے مشورہ کر کے کریں، استخارہ کر کے کریں، اور پھر اس پہ راضی ہوئیں. وہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ سب کچھ محنت، کوشش، کاوش، مشورہ کرنے کے بعد بھی آخر میں آپ کہیں نا کاش میں یہ نہ کرتا، تو یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے. یہ شیطان کا کیا راستہ ہے؟ یہ عدم اطمینان کا راستہ ہے، یہ سارا ٹائم ناراضگی کا راستہ ہے، یہ سارا ٹائم کوسنے کا راستہ ہے. اس پہ نہ جائیں، محنت کریں، ڈٹ کے کریں، اور استخارہ کریں، اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، اور رزلٹ اللہ پہ چھوڑ. اب یہ بھی نہ کریں کہ بس بیٹھے رہے اور پوری محنت بھی نہیں کی، ایفرٹ بھی نہیں کی، اور رزلٹ میں نے اللہ کا پہ چھوڑا. غلط ڈیفینیشن ہے نا، یہ تو نالائکوں والی بات ہے. نالائکی نہ اختیار کریں، نالائکی تو اللہ کے یہاں عذر نہیں ہے. یا اپنے آپ کو اتنا کو آپ معتبر اور متبرک سمجھ لیں کہ ہاتھ ہی نہیں لائیں. ہاں یہ تو غلط بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محنت کر کے طائف بھی جانا پڑا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی شہادتیں بھی کروانی پڑی،
ہجرتیں بھی کرنی پڑیں, غزوات بھی لڑنے پڑے, تو محنت کے حتی الامکان جتنے بھی اسباب تھے وہ سارے اختیار کرنے پڑے. تو محنت تو کی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے بھی کی ہے, محنت کے بغیر تو کچھ نہیں. دائی کو بھی نکلنا پڑے گا بھائی. جب دیکھیں محنت کرنے کے بعد رزلٹ جو ہے نا وہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ہم محنت بھی چھوڑ دیتے ہیں نا, ہاں یہ مسئلہ ہم سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں. محنت کریں, محنت کے بعد رزلٹ اللہ پہ چھوڑیں, مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ, آپ اپنی آنکھیں لمبی لمبی کر کر کے ان کی طرف نہ دیکھیں جو ہم نے دنیا کی زینت ان کو دی, کہ اللہ کا حکم ہے. لمبی کر کے آنکھیں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا ٹائم آپ کمپلیکس میں رہے, یار ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, امت کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, یا پھر یہ وسائل ہمارے پاس ہوں گے تو کام کریں گے, ادروائز ہو ہی نہیں سکتے. اصل میں نا یہ سوچ بنیاد سے ہی خراب ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ آج ہم سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی سو کالڈ دانشوروں کی گفتگو سنتے ہیں نا, تو اگر آپ امت کے مسائل ان سے پوچھیں نا کہ کیا ہے, تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ جی ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہمارے پاس فلاں نہیں ہے, ہمارے پاس فلاں نہیں ہے. یہ مسئلہ ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. دنیاوی انفراسٹرکچر مل جائے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ, نہ ملے تو یہ گول نہیں تھا, یہ منزل نہیں, اور اس کے کرنے کے لیے کوئی زندگی نہیں جیتا مسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موقع آپ نے کہا نا دیا گیا کہ جی یہ بہاڑیاں سونے چاندی کی بنا دی جائیں تو بن جائیں, لیکن آپ نے تو نہیں پسند کیا. اور کیا آپ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے, اس سے بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے. اچھا کوئی بعض لوگ کہیں گے جی نہیں اس وقت تو ماحول ہی ایسا تھا. بھائی ایسا نہیں تھا, کیسر کسریٰ کس طرح کی شان کے ساتھ رہتے تھے, اللہ کے رسول کو پتہ تھا. میرا خیال ہے وہ اس طرح کی شان و شوکت تو ابھی بھی نہیں اس کی مثال ملتی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کو نہیں کہا تھا کہ جی کیسر اور کسریٰ کے خزانے تمہیں ملیں گے؟ تو جس رسول کو یہ کیسر اور کسریٰ کے خزانے دکھائے گا اور سب سے بڑھ کر جنت جیسی جگہ دکھائے گی ان کو دنیا میں, ویسی اس کی کوئی شبیہ بنانے میں مسئلہ تھا؟ مقصد کچھ اور ہے. آج کے زمانے میں کیونکہ وہ میٹیریلسٹک اپروچ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو جب یہ بات بھی آپ کرتے ہیں نا تو کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید دوسرے کو سمجھانا بھی مشکل ہو گیا کہ یار یہ ہم کون سی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر وہ کہے گا یار اچھا آپ یار ٹپیکل مولویوں والی بات کر. تو مجھے ٹپیکل مولوی ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح. جب کوئی بندہ آ گیا تھا آپ ٹپیکل مولوی ہوں تو میں کہتا ہوں الحمدللہ میں اس کی اونرشپ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, جب جو کام آپ کریں آپ اس کی اونرشپ بھی لیں. جی میں بالکل ہوں بھائی, میں ٹپیکل مولوی ہوں, مجھے کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. ٹپیکل سے اب آپ کی مراد کیا ہے وہ لیتا ہے, میری ڈیفینیشن اس کی کیا ہے, میری اپنی ڈیفینیشن ہے, آپ کی اپنی ڈیفینیشن ہے. لیکن یہ کہ میں اس کی اونرشپ لیتا ہوں, لیکن میں اس اونرشپ کے پیچھے علی وجہ البصیرہ کھڑا ہوں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں بغیر وجہ کے نہیں اس کے اوپر کھڑا ہوا کہ جی بس حادثاتی طور پہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جی اچھا چلو کیونکہ ایسا ہی ہو گیا. نہیں, میں پوری بصیرت کے ساتھ اس بات پہ ہوں کہ اسلام کا مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہی سب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, گمان میں رہے کہ جی ہم بڑا اچھا کرتے رہے, جبکہ اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی وزن نہیں. اللہ کے ہاں باوزن کام کریں. اچھا ابوبکر بھائی, آپ ماڈرن آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی چلتے ہیں ماشاءاللہ, اور روایتی جو ہمارے ادارے ہیں کچھ ان کے ساتھ بھی آپ کا آنا جانا رہتا ہے, تو دونوں طرف کیا خوبیاں کیا خامیاں, آپ ظاہر ہے دونوں طرف کچھ نہ کچھ تو اچھی چیزیں ہوتی ہوں گی, خامیاں تو نہیں کہہ سکتے, قابل اصلاح کچھ چیزیں ہوں گی. تو دونوں طرف آپ کیا دیکھتے ہیں, یا کوئی ایسی چیزیں جو کامن ہو کے تو زیادہ اچھے رزلٹس نکل سکتے ہیں؟ تھوڑا سا جو ہے نا یہ مشکل سوال ہے اس حوالے سے کہ آپ ہر جگہ کو جنرلائز نہیں کر سکتے اس سارے میں. صحیح. تنظیمی نیٹ ورک ہے تو اگر آپ جماعت کی بات کریں تو اس میں کچھ اور چیزیں ہوں گی. اگر آپ جماعت کے ذیلی اداروں میں یعنی جیسے کوئی تعلیمی ادارہ ہے اس کی بات, میری مراد دوسری طرف تنظیمات نہیں تھی, اوورآل جتنے بھی مذہبی طبقہ ہے سارے کا سارا. اچھا اوورآل ایک ماڈرن آ گیا نا, ایک روایتی آ گیا, آپ کو اس طرح کر لینا ایک ماڈرن. اچھا ماڈرن سے مراد یہ نہیں ہے, یہ بھی میں بلکہ پوچھنا چاہوں گا, کیا وہ موقف میں بھی ماڈرن ہو گئے ہیں کہ بس اٹھنے بیٹھنے میں اور رہن سہن میں ماڈرن؟ ہاں یہ اہم سوال ہے, یہ ٹھیک ہو گیا, مجھے بات ذرا واضح ہوگی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ایکسپیرینس کیا, میرا ایکسپیرینس کے علاوہ کسی اور کا کچھ اور ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بالکل 100% سب کے متعلق ایک ہی بات کروں, میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں. مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو جس کو آپ ماڈرن کہہ رہے ہیں نا, یہ جو طبقہ ہے نا, اس کے اندر جذب کرنے کی سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہے, ہم سے زیادہ. ہم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں کچھ, اور ان کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ان سے کام لینے کی ضرورت ہے. ان کو آپ نا ڈائمنشن دیں, ان کو آپ جہت بتائیں کہ یہ والا کام آپ گائیڈ کریں. اس میں جو کمیاں ہیں آپ بتائیں کہ یار یہ کمی ہے, یہ نہ کرو.
اور اچھے اخلاق کے ساتھ بتائیں، فتوے لگا کے نہ بتائیں یہ ضرور کریں گے. سب کو نہیں میں کہتا لیکن میکسیمم کی بات کر رہا ہوں. ممکن ہے کوئی ان میں بھی ایسا ہو کہ جو نہ کرنے والا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، دوسری طرف جو ہمارے روایتی جو سیٹ اپ ہے، روایتی سیٹ اپ کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی بنیاد کے ساتھ بہت مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت حد تک اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں تمسک بالکتاب والسنہ جو ہے نا، اور علی منہج السلف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہے، اور اس پہ وہ جو ڈٹے ہوئے ہیں نا، اس میں ان کو صرف نا اپنی اتنے بہترین منہج کو اچھی پیکیجنگ کر کے دینے کی ضرورت ہے. مجھے یہ سمجھ آتا ہے منہج بالکل بہتر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس سے اچھی خالص بات کیا ہوگی کہ آپ لوگوں کو جوڑیں کتاب و سنت کے ساتھ اور سارا کچھ کریں. اس میں جو منوانے والی کا ایک فورس کر کے، اس کے بجائے اس کی پیکیجنگ اچھی کر کے نصیحت کے اعتبار ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کے تحت کریں گے تو شاید یہ والے زیادہ اچھے ایکسیپٹ، جبکہ ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی کی ایک مجھے رجحان نظر بھی آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر امتزاج ہو جائے تو بڑا خیر آ جائے گی انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ماڈرن آرگنائزیشنز ہیں یہ رہن سہن کے یا کمیونیکیشن میں یا اس طرح کے معاملات میں ماڈرن ہے یا پھر موقف میں بھی ماڈرن ہو گئی ہیں، یعنی کہ جن کو کہتے ہیں متجددین؟ نہیں، مجھے پھر ان میں بھی بہت سارے ورژنز بھی ہیں جن کے ساتھ میرا کچھ تعلق ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ جی ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. ان کے اندر تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ منہج میں بھی متجدد ہوں گے. دیکھیں بڑی کلیئرلی ہمارے جو وہ ساتھی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں نا، وہ چند باتیں کہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی باتوں میں وزن ہے، واللہ اعلم مجھے لگتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. نمبر ایک، جس آڈینس میں وہ کام کر رہے ہیں نا، اس آڈینس میں ایک مخصوص لے آؤٹ کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. میں اور آپ جا کے وہاں کام کرنے لگے نہیں کر سکتے. اس کی ایک باڈی لینگویج ہے، اس کا ایک ایکسینٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک مخصوص انداز اور زاویہ ہے، اسی کے تحت آپ کو وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب آپ کو ایک چیز دیکھنی چاہیے، کیا آپ ان کا یہ اختیار کرنے سے ان کو اس میں ایکسیس مل گئی یا نہیں مل گئی؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے ایکسیس مل گئی. اب ایک تو نقد یہ ہے کہ نہ ملے ایکسیس، تو بھائی یہ میرے اور آپ کے لیے کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم ایک مخصوص ماحول میں ہیں، مدارس میں ہیں، مساجد میں ہیں، سارا کچھ ہے. وہ لوگ جن کی فیملی ساری کی ساری الحاد کا شکار ہونی ہے، جن کی اگلی نسلیں ان کو ڈر ہے کہ الحاد کا شکار جن کی ہونی نسلوں میں کبھی کسی نے عید کی نماز ہی نہیں پڑھی، جو ان اداروں سے ہیں جہاں آج LGBTQ بڑا ایزیلی ایکسیپٹیبل ہے. ابھی آپ نے یہ 2 دن پہلے کامسیٹ یونیورسٹی کا پڑھا ہوگا کہ جی جو ایک ٹیچر نے جولی اور جو وہ والا کیس آ گیا، جہاں اس لیول پر وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ معاشرے کا حصہ نہیں، تو بھائی وہاں ایکسیس نکالنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ان کو ایکسیس ملی ہے. اچھا، اس ایکسیس کے لیے کچھ سو کالڈ اس کے گیجٹس یا اس کا ظاہر یا آپ اس کو کہیں کہ اسباب اختیار کرنے یا سادہ لفظ جو ہم بولتے ہیں نا نقد میں، ڈرامے کرنے کی ضرورت ہے. چلو کرنے کی ضرورت ہے، وہ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ جی ہم یہ کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلا ہمارے سامنے. ہمارے دوست کہتے ہیں انڈر ٹیکر بننے کی کیا کسی حد تک شاید میرا خیال ہے کہ انہوں نے انڈر ٹیکر بننے کی کوشش نہیں کی. صحیح. پھر وہی میں کہتا ہوں کہ جی تھوڑا سا خوش گمانی کر لیں. اگر ہم جو آپ اشارہ کر رہے ہیں میں کھل کے بات کر رہا ہوں، کوئی وہ نہیں، راج صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو راج صاحب کا اگر موقف ہے نا، انہوں نے دے بھی دیا بہت ساری جگہوں پہ، بیچارے معذرتیں کرتے پھر رہے ہیں، دیتے بھی پھر رہے ہیں. ادارے کی سربراہ کہتے ہیں جی یار اگر آپ اس طرح کر کے آ جائیں گے تو بچے جو ہے نا وہ تھوڑا موٹیویٹ ہو جائیں گے. یہ کوئی شریعت کا مسئلہ تو نہیں تھا نا حلال حرام کا، وہ ایک طرح وہاں پہنچ گئے بس، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے وہ کر دیا. بہرحال گلوریفائی کر کے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جی بچوں نے، بہت سارے بچوں نے بات سن لی اور اس بات کی طرف راغب ہونے شروع ہو گئے کہ یار دین پر عمل کرتے ہوئے بھی آپ بیلنس کے ساتھ دنیا کو لے کے چل سکتے ہیں اور اس میں اچھی چیز بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات پوزیٹیو بہت زیادہ ہیں. دیکھیں میں ان کی بہت ساری کورسز میں پڑھاتا ہوں جہاں مجھے نظر آتا ہے کہ ایسے بچے موجود ہیں جن کو آپ لاکھ کوشش کر کے دیکھ لیں کہ آپ ان کو ویسے لے کر آئیں. اور اس سے اوپر اچھی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ محنت کرنے کے بعد وہ بچے کہاں لے کر گئے ہیں؟ علماء کے پاس لے کے آئے. اگر تم ان کو مسجدوں کے ساتھ نہ جوڑا ہو، علماء کے ساتھ نہ جوڑا ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کہیں جی کی غلط بات ہے. وہ آڈینس جس کو میں جا کے
اس ماحول سے نہیں لے کر آ سکتا تھا، اس میں ایک حمزۃ الوصل بن کے ایک بندہ ان کو وہاں سے اٹھا کر یہاں میرے پاس لے آیا مسجد میں اسے کہتا ہوں یار تم نے غلط کیا، تمہارا یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں، تمہاری یہ علماء اسٹریٹجی سے جوڑ رہے ہیں وہ. بالکل جوڑ رہے ہیں، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے. اچھا ابو بکر بھائی، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ پہاڑیاں سونے کی بنا دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ یہ میں سونے کی بنوا کے پھر میں کس طرح سے ٹکر لے کے تو پھر میں اس کے لیول پہ آ کے تو ان کو تبلیغ کروں گا تو شاید وہ مان جائیں. تو کیا وہ ادھر اپلائی نہیں ہوتا؟ دیکھیے اپلائی ہوتا ہے، لیکن ہر قسم کے لوگوں کے لیے اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ جو الحمدللہ اس بیک گراؤنڈ میں ہیں، جو کام کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہر کوئی جو ہے نا موٹر سائیکل پہ آ جائے اور ہر کوئی علماء بھی سارے یہی کام کرنے لگ جائیں. علماء کا اپنا ایک کام ہے، وہ اس کو کریں. ٹھیک ہے، مین اور بیسک اور کور کام یہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے آخرت کو مد میں نظر رکھنا ہے، ہم نے کسی اور چیز کو نہیں رکھنا. لائکس اینڈ شیئرز اور فین فالوئنگ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے، لیکن دعوت دین کے اندر اسلوب اختیار کرنا، حکمت اختیار کرنا، وہ تو اللہ کے رسول نے کیا ہے نا، اور جو اسلوب آپ کے پاس تھے وہ آپ نے اختیار کیے. ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے اسوہ حسنہ بنا دی ہیں. اگر اللہ کے رسول نے یہ کیا ہوتا نا تو ساری دنیا پھر دنیا داری میں لگ جاتی. ان کے لیے تو دلیل نکل آتی کہ جی اللہ کے رسول نے یہ کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اچھا کام بھی کیا اور وہ اچھے کاروباری تھے. مطلب حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ کرتے تھے کام، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو بیلنس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. میں اس وقت صرف ایک نا میسج آپ کے اس پروگرام سے یہ دینا چاہتا ہوں، یار یہ دین کے کام کی مختلف ڈائمینشنز ہیں، ان کو کوئی بھی جو ہے نا وہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. یہ ان کو ڈچ کر رہے ہیں، وہ ان کو ڈچ کرنا شروع ہو جائے تو پھر ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں نا، پھر کام کون کر رہا ہے؟ وہ ان کو جو ہے نا کہیں جی یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ اس کو ہر کسی کا اپنا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، جو 100% خالص دینی مدارس کام کر رہے ہیں، جس طرح کی ثابت قدمی، جس طرح کی جو ثبات ہے نا جو انہوں نے اختیار کیا، اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے. جو صفوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں بالکل ایسے ان کی بھی ایک ان کی اپنی ایک اللہ نے ان کے اندر للہیت رکھی ہے، اور اصل جو دین کی حفاظت دین کی حفاظت اور جو دین کا تمسک ہے وہ وہیں پہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ذرائع ہیں، آپ ذرائع کو کے لیے لوگوں کو مت روکیں، ان کو اپنی پاور بنائیں، ایسے ان کو یوٹیلائز کریں، آپس میں ایک تعاون جو ہے نا وہ کریں. وتعاونوا علی البر والتقوی کے تحت جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنے. ایک میں پھر وہی کہتا ہوں، اصلاح کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، اصلاح والے انداز سے کریں، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا ابو بکر بھائی، ابھی آج کل جدید ذرائع ابلاغ کو دعوت دین کے لیے یوٹیلائز کرنا اور پھر اس میں اس کی ریکوائرمنٹس کو کس حد تک پورا کرنا آپ کی نظر میں درست ہے؟ مثال کے طور پہ جو اسراف ہے اور جو سمجھ لیں آپ کے پروفیشنلزم ہے، اس میں کیسے ہم جو ہے وہ بیلنس کریں گے؟ دیکھیں جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا، اس پہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. آپ ان علمی بحثوں پہ چلے جائیں نا، جب یعنی پرنٹرز ایجاد ہوئے تھے کہ جی کتابیں چھاپنی چاہیے یا نہیں چھاپنی چاہیے، اور آج آپ سوچ لیں کہ جی ہم کتابیں چھاپتے بھی ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، یہ بحثیں تب بھی تو رہی تھی نا. یہ کچھ سالوں کے بعد پیسے ختم ہو جائیں گے، ہاں یہ ایبسولوٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میڈیم ہے دین کو آگے پھیلانے کا، اس لیے اس میں جتنی بھی بہتر سے بہتر کوشش اور کاوش ہم کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے، اور بغیر اس کے کرنی چاہیے، ڈر اور خوف کے کرنی چاہیے. دین کے پھیلنے کے ذرائع اللہ رب العزت نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اگر صرف بات اتنی ہوتی کہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے پھیلا دینا ہے، تو بھئی اللہ رب العزت نے انبیاء کو اتنی دعوت دینے کا اور اس کا مکلف، اور پھر امت کو اس کا مکلف ٹھہرایا کیوں؟ یقیناً اللہ رب العزت ہر ایک کے دل کے اندر تو الہام تو کیا ہی ہوا ہے، وہ بات اتر جاتی. ایک امتحان کا پہلو بھی ہے اور سارے پہلو بھی ہیں. اس میں ہم نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ حکمہ کیا ہے؟ صحیح، حکمت یہی ہے کہ آپ کو جہاں جس پلیٹ فارم سے جس طریقے سے دین کی کام کرنے کا موقع مل جائے اس کو آپ اختیار کریں اور اس کو اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بازاروں میں جا کر حج کے آنے والے وفود سے ملنے کا موقع ملتا تھا آپ وہ بھی کرتے تھے، آپ ویسے بازاروں میں جا کر لوگوں سے ملاقات کر کے بھی کرتے تھے، قبائل کے سرداروں سے بھی مل کے کرتے تھے، تجارت کے ذریعے بھی کرتے تھے. جہاں جہاں آپ کو جو چانس ملا آپ نے کوئی چانس چھوڑا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس کو اس حکمت کے تحت رکھنا چاہیے. باقی ایک چیز ضرور ہونی چاہیے
کہ ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آفت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس آفت سے آپ نے بچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بس اس کی آفت سے بچیں، کیونکہ میڈیا کا دور ہے نا، تو اس میں دکھلاوا بہت زیادہ ہے، ریاکاری بہت زیادہ ہے، لائکس اینڈ شیئرز اور فالوئنگ کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو نتیجہ یہ ہے بہت سارے علمی حلقے جو ہے نا وہ صرف وہ پاپولر کام کر رہے ہیں جس سے واہ واہی ملے، ٹھیک ہے. جو خالص علمی کام ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں لاتے. یار جو ہے نا خشک کام ہے، یہ لوگ دیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں. بلکہ میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جو حلقات علمیہ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے نا، بہت اہم کام. خواہ ابھی کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، یا اس کے بہت زیادہ ویوز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اس کو چھوڑ دیں، اس سے قطع نظر، لیکن کرنے والا کام، صحیح کرنے والا کام ہے. یعنی ہمارے کبار مشائخ جو اس وقت موجود ہیں، ان کا وہ جو علمی رسوخ ہے نا، اس کو کوئی بندہ اچھے انداز میں اس وقت ریکارڈ کر کے امت کے لیے، آباد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک اثاثہ بنا جائیں، بہت بڑا کام. تو اللہ آپ کو اس میں مزید توفیق عطا فرمائے. اس لیے اچھے طریقے سے جو جہاں کام کر رہا ہے اس کو کرنا چاہیے الحمدللہ انشاءاللہ. اور اس میں کوئی میرا خیال ہے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اور اب تو شاید یہ کہ بہت زیادہ بحث بھی نہیں رہی اس پہ. لیکن پھر بھی جو ہے مشائخ کی جو ہے نا پرائرٹیز میں یہ چیز شامل نہیں ہے ان کی ترجیحات میں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں لیکن میں آپ کو آہستہ ایک چیز اس کی بتاتا ہوں، یہ اس کو نا آپ تھوڑا سا فطرت پہ پرکھیں، ٹھیک ہے نا. اس میں ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہر نسل کے ساتھ رہے گا مسئلہ. آہستہ آہستہ جو ہے وجہ کیا ہے؟ پرانے زمانے میں لوگ حافظے پہ اعتماد کرتے تھے، کتابت اور تحریر پر نہیں کرتے تھے. بالکل ایسے وہ ان کو کوستے تھے جو کتابت اور تحریر پہ رہتے تھے. ہمارے جو بڑے تھے وہ کتابوں کے ساتھ ایک ان کا گہرا رومانس ہے، لگاؤ. ان کا رومانس ہے، ٹھیک ہے. میں لفظ وہ استعمال کرتا ہوں لوگوں کو سمجھ آ جائے. شیخ محمد حسین ظاہری صاحب تھوڑے دن پہلے ہمارے پروگرام میں آئے تو کہتے تھے کہ ہمیں تو کتابوں سے اتنی محبت ہے کہ ہم مقروض رہتے ہیں ایسے مکتبے والوں کے ہاتھ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ کہیں کہ فی زمانہ ایک نوجوان موبائل پہ بیٹھ کے کتاب ہی پڑھ رہا ہو نا تو بڑا اس کو ڈانٹ ہی رہا ہوگا کی تجھے سارا ٹائم موبائل جو بڑے رہتے ہیں. ہاں تو کمپیوٹر کھول کے بیٹھے تانوں کی فائدہ ہونا کی ہونا. بھائی آسانی ہو گئی نا اس کے لیے پڑھنے میں. آپ ایک موضوع پہ ایک دم چیزیں سرچ کر کے پڑھ لیتے. اصل مراجع کی علیحدہ اپنی ایک افادیت ہے، میں اس کے انکار نہیں کر رہا. اب چیزوں کو اصل میں مجھے وضاحتیں بار بار اس لیے اتنی دیر پڑھ رہی ہیں نا کہ ساتھ ہی نا ایک ٹھک کر کے چیز آ جاتی ہے. اچھا اس کا مطلب ہے تسی تے لیپ ٹاپ والے اسکالر بنا رہے کتاباں نو تسی کوئی اہمیت نہیں. اصل مراجع کی علمی افادیت، خاص طور پہ وہ لوگ جو علماء بن رہے ہیں اور جو دین کے طلبہ ہیں، ان کے لیے اس کی ایک علیحدہ اہمیت ہے، وہ کبھی نہیں ختم ہو سکتی، ٹھیک ہے. لیکن عمومی مطالعے، عمومی چیز کے لیے تو وہ فرق رہے گا ہی. تو ہر پچھلی نسل سے آنے والی نسل نئی چیز کی طرف کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ بڑے جو ہے نا وہ ہمیشہ چھوٹوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تسی صحیح نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ والی بحث رہے گی. وہ ہم بھی شاید آئندہ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہم آج کل بڑا نام سن رہے ہیں میٹاورس کا اور یہ وہ فلاں، کل کو ورچوئل دنیا ہوگی، ایسا ہوگا پتہ نہیں. ہم شاید اپنے چھوٹوں کو نا کہہ رہے ہوں گے نہیں تم لوگ صحیح نہیں کر رہے، لیکن یہ تم لوگوں سے ہٹ کٹ کے نا یہ میٹاورس میں گھس گئے ہو. تو بھائی وہ کیا کریں جب ساری دنیا میٹاورس میں گھس چکی ہوگی تو وہ تو وہیں پہ کام کریں گے. تو ایڈوانس میں اس کے اوپر پلاننگ ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے. تو بس بہرحال یہ ایک مسئلہ رہے گا. وہ شاید آپ نے امجد اسلام امجد کی وہ نظم سنی ہوگی کہ وہ جو اس نے جو اپنے بیٹے کے حوالے سے، مجھے ویسے شعر بہت زیادہ یاد نہیں رہتے لیکن وہ بڑی سننے والی ہے کہ جو ہے نا اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو کیسے سمجھاؤں کہ جو کچھ میں جہاں سے جس زاویے سے دیکھ رہا ہوں اس کو وہاں پہنچنے میں بڑے سال لگیں گے، اور کسی زمانے میں مجھے اپنے باپ کی بات سمجھتے ہوئے وہی دشواری ہوتی تھی، اور میرے باپ کو شاید مجھے وہ کچھ کہتے ہوئے وہی دشواری ہوتی تھی جو آج مجھے اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے دشواری ہو رہی. لیکن اس نے آخر میں یہ کہا کہ جب میرے بیٹے کو یہ سب کچھ سمجھ آنا شروع ہوگا نا اس کے لیے یہی دشواری ہوگی کہ اس کا بیٹے کو یہ سمجھ نہیں آئے. تو یہ ایسا ہی ہے، یہ مسئلہ اسی طرح رہنا ہے. ٹھیک ہے جی ابو بکر بھائی، جزاک اللہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا. اللہ کو خوش رکھے. اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے استفادہ رہے گا. تو اللہ آپ کو خوش رکھے جی. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام ورحمۃ اللہ.